पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैका वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम वहुम यमकुरून। ये गैब की कुछ खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, वरना आप उनके पास मौजूद नहीं थे जब यूसुफ के भाइयों ने अपने काम का पुख्ता इरादा किया और जब वो खुफिया तदबीरें कर रहे थे। यानी ये वाक़यात अरब में से कोई नहीं जानता था, ये वही है जिसके ज़रिए से ये ख़बरें पहुँची। तो अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है कि वही का इनकार करने वाले ये ज़रूर सोचें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बरादरान यूसुफ के साथ नहीं थे जब वो उन्हें कुएं में डालने की तदबीर कर रहे थे। जब अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से उनके हालात से आगाह किया तो आप पर वो हालात खुल गए। ये रसूलुल्लाह की रिसालत की खुली दलील है। वहुम यमकुरून, और जब वो खुफिया तदबीरें कर रहे थे, यानी उनके दिल में बातें आ रही थी, वो छुप के बातें कर रहे थे और वही के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उन सबको ओपन कर दिया। वमा अक्सरुन्नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन, और आप खा कितनी ही हिर्स रखें, अक्सर लोग हरगिज़ मोमिन नहीं होते। यानी ईमान की शदीद काइंडली आप आपस में अगर बातचीत करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। काइंडली मुशक्क़त होती है सब लोगों को। तो बात यह है कि अंबिया लोगों के ईमान की हिर्स रखते हैं, अल्लाह वाले भी लोगों के ईमान की हिर्स रखते हैं, लेकिन अक्सर लोग फिर भी ईमान नहीं लाते। तो इससे पता लगता है मेजॉरिटी के बारे में जो कहा जाता है वही अथॉरिटी है। अल्लाह के नज़दीक मेजॉरिटी कोई अथॉरिटी नहीं है। अल्लाह के नज़दीक तो उसी की कदर है जो तकवा रखता है। तो लोगों की कसरत ऐसी है जो दलाइल को तस्लीम नहीं करती, कायनात के आसार पर गौर फिक्र नहीं करती। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे वाज़े किया है कि अगर आप ज़मीन के सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 116 में कि अगर आप मेजॉरिटी की इताअत करें जो ज़मीन में बसते हैं तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे। वो तो महज गुमान की पैरवी करते हैं और महज कयास आराइयाँ करते हैं और वो मोमिन नहीं है, यानी उनका रब की ज़ात पर यकीन नहीं है चाहे कितने ही दलाइल पेश कर दें। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्र इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। हालांकि आप इस पर उनसे कोई मुआवजा भी नहीं मांगते और ये तो जहान वालों के लिए एक नसीहत है। रब्बुल इज़्ज़त ने तवज्जो दिलाई है कि देखो आपने इनसे कोई मुआवजा भी नहीं मांगा, उजरत नहीं मांगते ये जो पैगाम आप पहुंचाते हो। आप तो अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया वालों के साथ खैरखाही का मामला कर रहे हैं और जो पैगाम आप पहुंचा रहे हैं ये तो दुनिया वालों के लिए नसीहत है और सारी इंसानियत के लिए खैर व बरकत का ज़रिया है। और ये कुरान ही है जिससे ये पता चलता है कि क्या चीज़ इंसानों के लिए नफ़ामंद है और क्या चीज़ नुकसानदेह है। ये कुरान तो अमल के लिए है ताकि दुनिया और आखिरत की सआदत हासिल हो। और आयत नंबर 105 है, वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दी यमुर्रून अलैहा वहुम अन्हा मुरिदून। आसमानों और ज़मीन में कितनी निशानियां हैं जिन पर से वो लोग गुजर जाते हैं और वो उनसे मुंह मोड़ने वाले हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे, बारिश, पहाड़, दरिया, दरख्त, सहरा वगैरह। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, लेकिन लोग उन पर गौर फिक्र नहीं करते। लोगों को यूं महसूस होता है ये सब कुछ है और ऑटोमेटिकली है। किसी चीज़ में ऑटोमेशन नहीं है, हर चीज़ को अल्लाह पैदा करने वाला है। हकीकत यह है कि ये
موجیں مارتے سمندر، یہ صحرا، دور تک پھیلے ہوئے ہریالی کسی پیدا کرنے والے کے بغیر خود بخود نہیں ہے۔ ہر پھل کا رنگ جدا، ذائقہ جدا، اس کی تاثیر جدا، یہ سب اللہ کی توحید کے گواہ ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ لوگ توحید کیوں نہیں سیکھتے؟ کیونکہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، لوگ اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اسی وجہ سے اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک سے بے پرواہ ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رب ہے، لوگ زبان سے کہتے ہیں، اگر کہتے بھی ہیں تو پہچانتے نہیں۔ اللہ خالق ہے، رازق ہے۔ اللہ کو خالق اور رازق ماننے کی بجائے کسی اور کی ایجادات کو ہی سراہتے رہتے ہیں۔ تو اگرچہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن توحید الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ پر یقین کی علامت تو یہ ہے کہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ نیلا آسمان، یہ سبز زمین، یہ کالے پہاڑ کس نے پیدا کیے، تو اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، مگر پھر بھی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ مشرک حرم میں بھی جاتے ہوئے یہ کہتے تھے حج کے موقع پر کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں جو شریک ہے ان کا اور ان چیزوں کا تو ہی مالک ہے، یعنی تیرے جو شریک ہیں تو ان کا بھی مالک ہے۔ نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، تو کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آ جائے، یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ یعنی شرک کرنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ کا عذاب اچانک ان پر آ جائے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ جو بہت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتی ہیں، تعلیم بھی دیتی ہیں، بھائی بھابھی 15 دن کی بھتیجی اور دوسرے بچے سوئے ہوئے تھے، رات کے کسی پہر میں سردی تھی، ہیٹر جل رہا تھا، کچھ اور بھی ہوا یا جو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ایک دھماکے کی آواز آئی اور گھر کی چھت گری اور گھر والے نیچے آ گئے۔ جو بھائی بچ گیا، باقی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بھائی جب بچا تو اس کا چہرہ بھی 65% تقریباً باڈی برن ہو گئی، اور جو چوٹیں ہیں وہ اس کے علاوہ۔ کون جانتا ہے کہ وہ کس حالت میں سوئے اور اسے اٹھنا نصیب ہی نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہم سب لوگ ہی کس قدر بے پرواہ رہتے ہیں جیسے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اگر کوئی اچانک آفت آ جائے یا قیامت ہی آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہوگی اور آدمی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا اور برتن اس کے منہ تک نہ پہنچے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور ان کی خرید و فروخت مکمل ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی، اور کوئی آدمی اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور ابھی اس سے دور نہیں ہوا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ مسلم کی 7413 نمبر روایت ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں اور اللہ سے توبہ کر لیں اور ان اسباب کو ترک کر دیں جو عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خطا غلطی کو پہچان لے، اور جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اپنے مالک کو پہچان کر اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ غلطی کا اعتراف نہ کرنے والا کبھی نہیں جھکتا۔ انسانوں کی تکبر کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو دوسروں میں تلاش کرتے، اپنے میں تلاش نہیں کرتے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہہ دیں
یہی میرا راستہ ہے، میں دلیل اور برہان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، جیسے یعقوب علیہ السلام نے دی، جیسے یوسف علیہ السلام نے دی، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، یعنی جو اس راستے پر آئے ہیں وہ بھی سب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جیسے انشاءاللہ اب آپ بھی اللہ کی طرف بلاؤ گے اپنے گھروں میں۔ آپ ہمیشہ اپنی طرف بلاتے ہیں، خاندان والوں کی دعوت کرتے ہیں، کبھی شادی کے موقع پر، کبھی دوسری تقاریب کے موقع پر، تو اللہ کی خاطر بھی دعوت کریں، اللہ کی خاطر بلائیں گے، کتنا بڑا اعزاز ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، آپ کہہ دو ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یعنی یہ وہ کام ہے جس کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا، جس کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہ راستہ جنت تک پہنچاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت یہ بات آپ کے پاس پہنچ چکی، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ قل ھذہ سبیلی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ ہمارا ویژن ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہم بلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ نے دیکھا، اللہ سے اپنے لیے علم ضرور مانگیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول اور اس کے دین کو ترجیح دینے کا راستہ ہے۔ دو چیزوں میں انسان کو ڈیسائیڈ تو کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو بات آتی ہے نا کہ میرا گھر دور ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے بڑے ہیں، میرا فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر چیز اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں میرے لیے قابل ترجیح۔ جب کوئی ان ساری چیزوں کو نیچے کر دیتا ہے اور اللہ کے کلام کو اور اللہ کی بات کو آگے کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے بھی وہ سارے عذر نکال دے۔ تو یہ راستہ ہے جو اخلاص کا راستہ ہے، تو یہ رسول اللہ سے کہا گیا یہ میرا طریقہ ہے، لوگوں کو بتا دو یہ میری سنت ہے، میں ساری دنیا کو اللہ کی توحید کا پیغام دیتا ہوں۔ مشرکوں سے کہہ دو یہ میرا مسلک ہے، توحید میرا مسلک، توحید ہی میری سنت ہے۔ علی بصیرت، دلیل اور برہان کی روشنی میں، یعنی یقینی علم کے ساتھ، شک اور شبہ کے بغیر، میں اس علم پر اور دین پر پورے یقین کے ساتھ قائم ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، جنہوں نے فالو کیا، وہ بھی اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ، جیسے میں بلاتا ہوں ایسے ہی وہ بھی بلاتے ہیں۔ تو اسلام دلیل اور حجت کی بنیاد پر قائم ہے۔ قرآن حکیم نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کو دلائل دیں، ریزننگ کے ساتھ، لاجک کے ساتھ کنونس کریں، تاکہ وہ قرآن اور سنت کو سمجھیں۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا یہ فرض ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے بھلائی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے روکتا رہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں مقام خیف پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے، بہت بڑی بشارت ہے، اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری بات سنی اور اسے آگے پہنچایا۔ کیونکہ کئی لوگوں کے پاس فقہ کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقیہ نہیں ہوتے، اور کئی لوگ سمجھ کی بات اپنے سے زیادہ سمجھدار تک پہنچا دیتے ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا، وہ یہ کہ عمل کو اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ ادا کرنا، مسلمانوں کے سربراہوں سے خیرخواہی کرنا، اور ان کی جماعت میں بہرحال شامل رہنا، کیونکہ ان کی دعوت سب کو محیط ہوتی ہے، اور جیسے ایک دیوار ان کا احاطہ کرتی ہے، اسی طرح ان کی دعوت جو اسلام کی دعوت ہے وہ بھی ان سب کا احاطہ کیے ہوئے، اور انہیں فرقہ بندی سے محفوظ رکھتی ہے، اس لیے کہ ان کی جماعت کے ساتھ مل کر رہنا اشد ضروری ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ پاک ہے ان تمام امور سے جو کمال کے منافی ہیں۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 109 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم بستیوں والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے
تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ زمین میں اس مقصد کے لیے سفر کرنا اللہ کا حکم ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ اس نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ مقام رسالت نہ تو فرشتوں کو ملا، نہ جنوں کو، نہ عورتوں کو، اور سارے رسول انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو شہروں صحراؤں کی جانب بھیجا۔ یعنی انبیاء شہروں کے رہنے والے تھے، لیکن صحراؤں کے اندر نہ رہنے کے باوجود صحراؤں والے ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ یعنی کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا؟ قوم عاد، قوم سمود، آپ اپنے یہاں دیکھیے، کبھی کسی نے سوچا موہنجودڑو پر کیوں عذاب آیا؟ ہڑپا پر کیوں عذاب آیا؟ ٹیکسلا والے زمین میں کیوں دھسا دیے گئے؟ ہم تو میوزیم سجاتے ہیں ان کی یادوں سے کہ وہ بڑے عظیم لوگ تھے، انہوں نے بہت بڑی ایجادات کی تھیں اور بہت عمدہ طریقے سے رہتے تھے۔ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ وہ لوگ تباہ کیوں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نقطہ نظر بدلا ہے کہ جب کسی قوم کو سٹڈی کرو تو یہ دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ چیزیں اپنے انجام سے، قومیں اپنے انجام سے پہچانی جاتی ہیں، کیونکہ جس کا انجام اچھا ہے اس اچھے انجام کی بنا پر اس کے طریقے کو قبول کیا جا سکتا ہے، اور جس کا انجام اچھا نہیں اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر یعنی جنت اور اس کی سدا بہار نعمتیں ان لوگوں کے لیے بہتر ہیں جو اللہ سے ڈریں، یعنی جو اللہ سے اجر پانے کی امید میں اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو اس کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانیاں ترک کر دیتے ہیں۔ تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ اعلیٰ اور ادنیٰ کے فرق کو سمجھ سکو؟ آیت نمبر 110 ہے، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا۔ جب کبھی مجرم لوگ انبیاء کو جھٹلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھر کر مایوس ہو جاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان سے جھوٹ کہا گیا۔ پھر اللہ کی ہلاکت اور اللہ کی مدد کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی مدد جب پہنچتی ہے تو مدد رسولوں اور ان کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے آتی ہے۔ عین وقت پر اللہ کی مدد آتی ہے، ایسے موقع پر جب رسول بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ آزمائش آخری مقام تک آتی ہے۔ پھر جب ایسا موقع آتا ہے کہ جب ایمان والوں کو لوگ جھوٹا سمجھنے لگیں تو اللہ کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، ایمان والوں کو برباد کرنے کے خواب دیکھنے والوں سے عذاب ٹالا نہیں جا سکتا، اللہ کے آگے کسی کی چلتی ہی نہیں۔ قوم نوح کو کیسے اللہ نے پانی سے برباد کر دیا، قوم عاد کو ہوا سے، قوم سمود کو ایک چیخ سے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو برباد کر دیا۔ پیغام ٹی وی